बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह अपनी ही पार्टी से सामने आ गए हैं और फवाद चौधरी की ट्वीट्स ने तो उन्हें बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। लेकिन इन दोनों बातों से पहले अता तारड़ का बयान ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो क्या बड़े स्टेप्स हैं जो हुकूमत लेने जा रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो अता तारड़ साहब सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, उनकी वीडियो मौजूद है। जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से, तो उन्होंने बताया है कि 190 मिलियन पाउंड का जो डाका है 50 अरब रुपए का, उस पर हुकूमत क्या कार्रवाई कर रही है। मतलब वो उनके बहुत से चाहने वाले शोर मचा रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिला तो एक घड़ी का केस लेकर आए हैं, और वो उसको बड़ा छोटा सा केस कंसिडर कर रहे हैं ना, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी थी, 1.25 अरब रुपए की घड़ी, जो चोरी के माल के तौर पर 28 करोड़ में, तकरीबन 28 से 30 करोड़ के दरमियान अमाउंट बनती है, जिसमें जाकर बेच दी और हुकूमत को दिए 2 करोड़ रुपए। यानी हुकूमत के ख़जाने में जो 1 अरब 70 करोड़ रुपए की चीज़ आई थी, उसके 2 करोड़ रुपए हुकूमत के ख़जाने में जमा हुए। और अभी ये बाकी है सवाल कि वो 2 करोड़ रुपए कहाँ से आए थे, वो भी अलग बात है। वो किसी और खाते से रिश्वत में आए होंगे, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जो ये केस था, उससे बड़ा केस जो है 50 अरब रुपए का, मलिक रियाज साहब वाले जो पैसे थे बहरिया टाउन वाले, और जो बरतानवी हुकूमत ने पकड़ के हमें वापस किए, और हमारी हुकूमत ने हुकूमत के ख़जाने में जमा कराने के बजाय इमरान खान साहब की हुकूमत ने, जो बड़ी दयानतदार, बड़ी ईमानदार, और उन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है ना, साकिब निसार साहब की अदालत से उन्हें ये सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है। उन्होंने वो 50 अरब रुपए पाकिस्तान की हुकूमत के ख़जाने में जमा कराने के बजाय मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट करा दिए। तो उस पर हुकूमत ने कार्रवाई की है, और अता तारड़ साहब ने कहा है, और वो भी प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं कि वो उनका नाम भी नहीं ले रहे। बड़ा मतलब वो कहते हैं ना, वो सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं है, खुल के बता भी दिया है और नाम भी नहीं ले रहे कि अंकल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। और वो 190 मिलियन पाउंड, यानी जो 50 अरब पाउंड थे, उसका 50 अरब रुपए थे पाकिस्तानी, उसका केस नैब को दे दिया। और नैब ने समन किया हुआ पूरी कैबिनेट को, 21 लोगों को नैब ने उसमें बुलाया था, और जिसमें मलिक रियाज साहब के साहबजादे भी शामिल हैं, उनको भी नैब ने बुलाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमने उस पर कार्रवाई शुरू कर दिया, और वाहिद हमारी हुकूमत है, उनके क्लेम के मुताबिक, अता तारड़ साहब के क्लेम के मुताबिक वाहिद हमारी हुकूमत है जो जिसने मलिक रियाज से कोई फ़ायदा नहीं लिया है। अच्छा, खैर मैं पर्सनली इससे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में अभी बहुत सी चीज़ें होंगी जो खुलने वाली होंगी, सामने आने वाली होंगी, लेकिन यही तासुर था। और ये हमने वज़ीर आज़म साहब से जब 2-3 हफ़्ते पहले मुलाकात थी, उसमें ये सवाल भी पूछा था कि क्या हुकूमत मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। तो उनका कहना ये था कि कानून के मुताबिक होगा। लेकिन आज अता तारड़ साहब के बयान से लगता है कि हुकूमत इस बारे में सीरियस है और कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बड़ा केस सामने आ सकता है, जिसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होगी ना, कि अदालती कार्रवाई है, डेटें पड़ती रहेंगी, वकील आकर नई तारीख ले लेंगे, तैयारी का टाइम नहीं है, फिर वकील बदल जाएगा, जो उनकी रूटीन है। तो वैसे तो तमाम लोगों की होती है, इमरान खान साहब की ख़ास तौर पर इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा ईमानदारी का, कानून की पासदारी का, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं जो कानून पर अमल कर, इस तरह के सारे जो बातें हैं ना, वो बड़ी दोहराते थे। बड़े वाज़ो नसीहत करने वाले आदमी ना, तबलीग कर रहे होते थे, हमें रियासत मदीना बनाने चले थे। तो उनकी ये पैटर्न है उनका, कि अपना वो जो उनमें फॉरेन फंडिंग केस है, 8 साल इलेक्शन कमीशन में चलता रहा, और उसकी डिसीजन नहीं हो पाता था। डिसीजन क्यों नहीं हो रहा था कि खान साहब की टीम जो है वो एक नई से नई स्टोरी कर देती थी। कभी वकील बदल गया, कभी स्टेटमेंट नहीं है, कभी स्टेटमेंट है तो पुरानी है, फिर जवाब नहीं दाखिल करा रहे, जो बात पूछी जा रही है वो नहीं बता रहे, फिर बार बार अदालत चले जाते थे कि नहीं बाकी पार्टियों को भी पहले पकड़े फिर हमारा केस सुने। इस चक्कर में करते करते उन्होंने 8 साल गुजार दिए थे। तो मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ नून लीग की हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है। सिर्फ उसमें एक रुकावट है, पॉलिटिकली वो जो बड़ी रुकावट है, और वो है आसिफ जरदारी साहब। उनके बारे में ये पता चला है कि ज़ाहिर सबकी दोस्ती है मलिक रियाज साहब से, तो उन्होंने बड़ा उसमें सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, और वो कहते हैं कि नहीं, मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी। अगरचे नून लीग भी नहीं चाहती होगी, और जब भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी उन्हें बड़ा कोई सेफ़ पैसेज दे के निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई फंस जाए, उन्हें सिर्फ पैसों की फटीक पड़ेगी, और उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कराची बैरिया टाउन के केस में उन्हें 460 अरब रुपए का फ़ाइन किया हुआ है। 460 अरब रुपए का जुर्माना है उन पर। सोचें वो असल प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा जिसमें से 460 अरब का सिर्फ उन्हें जुर्माना हुआ है,
اور وہ قسطوں میں پے ہونا ہے، اگرچہ وہ پے بھی نہیں ہونا، لیکن بہرحال وہ اتنی بڑی اسامی ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی اسامی ہے کہ 50 ارب روپے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آصف زرداری صاحب اگر ضد چھوڑ دیں اپنی محبت میں، وہ کہتے ہیں نا وہ یاروں کے یار والا سسٹم ہے ان کا، وہ جس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر بہت ہی کرنے جاتے ہیں۔ لیکن زرداری صاحب مسئلہ ہے حکومت کا، مسئلہ ہے پاکستانی عوام کے پیسوں کا، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو چور اور ڈاکو کہنے پر تلا ہوا ہے، جو شخص ثابت کرنے پر، اس کا ایک کیس آیا ہے۔ تو شاید حکومت کی سنی جائے، نون لیگ کے مطلب نون لیگ والے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا یہ کہ کیا واقعی ملک ریاض صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس پہ کوئی عملی کارروائی ہوگی اور کوئی پکڑ دھکڑ اور ان کو عدالت میں لانا اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ممکن ہوگا۔ دوسرا، تمام ہی پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں اور حکومتیں عدلیہ پر الزام لگاتی ہیں ہمیشہ کہ کمپرومائزڈ ہیں، فیور کر رہے ہیں۔ بڑی کامن سی بات ہے نا کہ پینل وہ جو بنا ہے، بینچ بنا ہے، اس میں فلاں لوگ شامل ہیں، وہ اس کو حمایت کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن عموماً حکومتی جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ کسی جج کا براہ راست نام نہیں لیتے، لیکن عطا تارڑ نے تو کھل کر نام لے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسجد جاوید گھرال جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج، وہ پی ٹی آئی کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیور کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کیس آیا وہ کویش کر دیا، وہ کیس آیا وہ کویش ہو گیا، مطلب انہوں نے براہ راست نام لے کر کیا ہے۔ تو اس کا اگلا سٹیپ پھر کیا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جائیں، جو بھی اگلا فورم ہے اس میں ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو کیا نون لیگ کی حکومت ججز کے خلاف بھی کارروائی کرنے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی حمایت کی وجہ سے ہے نا۔ تو یہ دو بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، دو بڑے نام لیے ہیں جس سے لگتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہی ہے ملک ریاض صاحب کے خلاف اور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف۔ تو جو کہ میسج ہوگا سب لوگوں کے لیے کہ نون لیگ جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ عمران خان کو انجام تک پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں پولیٹیکل وہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، جو جینون کیسز ہیں وہ سامنے لا کر اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور ججز کو بلیم کرنے کی بجائے جو اس کا طریقہ کار ہے، اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو اس کا جو بھی طریقہ کار ہے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس کو اپنانا چاہیے۔ اس طرح سے حکومتی عہدیدار کا نام لینا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، صرف یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، فواد چودھری صاحب کے ٹویٹس ہیں، وہ جو گھڑی چوری والا کیس پکڑا گیا ہے عمر فاروق صاحب، تو فواد چودھری صاحب نے ایز یوزول آتے ہی سٹارٹ یہاں سے لیا کہ یہ کون ہے، میں تو جانتا بھی نہیں کون ہے۔ اچھا، ویسے یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ فرح گوگی صاحبہ کا کیس ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے فرح گوگی، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ کون ہے، وہ گھر کی ممبر تھیں۔ اچھا، وہ جو ہیں خرم حمید روکھڑی صاحب، ان کی بات شروع ہوئی، ان کا انٹرویو کہ یہ کون ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں، اور پھر ثابت ہو گیا کہ کون ہے اور کیا کر رہے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ عمر فاروق صاحب کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کون ہے، ہم تو انہیں بالکل بھی نہیں جانتے نا، وہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ فرح کا کوئی تعلق ہے۔ فرح کے شوہر صاحب بھی آگے ٹیلی ویژن پر، اور انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر وہ ٹویٹ سامنے آ گئے، ٹویٹ چیٹ جو فواد چودھری صاحب کی عمر فاروق سے ہو رہی ہے، اور اس بات کو بھی کوئی 15-20 گھنٹے گزر گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ کل رات انہوں نے پروگرام کیا تھا شاہ زیب خانزادہ نے، کوئی اس کی تردید نہیں آ رہی، خاموش ہے۔ جس میں فواد چودھری صاحب انہیں پوچھیں، وہ یہ جو ان کا نا واٹس ایپ کا سارا میسنجر جو ہے وہ واٹس ایپ پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ جناب یار جانے دیں، شہزادہ اکبر صاحب تک تو ٹھیک تھا، عمران خان کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو، ہم بیٹھتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ پھر ان کے دوسرے جو ہیں واٹس ایپ کے میسیجز جس میں وہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں ٹھیکے دیے گئے ہیں جو ویکسینیشن ہوئی تھی، یعنی پرانی دوستیاں ہیں، پرانی محبتیں ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب کے جو میسیجز ہیں واٹس ایپ پر، وہ پریشانی کا باعث بنیں گے پی ٹی آئی کے لیے۔ اس کیس میں جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں، جیو کے خلاف، جنگ کے خلاف، شاہ زیب خانزادہ کے خلاف، تو عدالت میں جائیں۔ پھر فواد چودھری صاحب نے آج صبح ایک ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن ہم عدالت میں جائیں گے اس کے جیو اور جنگ کے خلاف۔ تو دن تو ختم ہو گیا، میں جب یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں 10 بج چکے ہیں، 10 سے اوپر ٹائم ہو گیا رات کا، تو وہ عدالت میں نہیں گئے آج سارا دن میں۔ عدالت میں جائیں بھائی، آپ ان کے خلاف کیس کریں۔ دیکھیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے۔ اگر جیو نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے تو آپ عدالت میں جائیں اور ان کو پکڑیں، انہیں سزا دلوائیں، اور اگر انہوں نے سچ کہا ہے تو پھر آپ اس طرح کے ٹویٹس کرتے رہیں، شور مچاتے رہیں، ہونا وانا کچھ نہیں ہے۔ کسی عدالت میں نہیں جانا۔ خان صاحب نے کل ٹویٹس کیے تھے نا کہ ہم عدالت میں جائیں گے، انف از انف، اب ہم عدالت میں جائیں گے، پاکستان میں بھی اور یو اے ای میں بھی اور لنڈن میں بھی۔ تو بھائی جان جائیں عدالت میں، آپ کو روکا کس نے؟ ایک دن لگتا ہے، آپ نے وکیل کو کہنا ہے، پٹیشن بننی ہے اور چلے جانا ہے۔ تو
اتنا بڑا پروگرام ہوا ہے نا، تو جائیں اور ان کو سو کریں۔ مسئلہ یہ ہے خان صاحب کہ آپ نے 28 کروڑ میں گھڑی بیچی اور چوری کے داموں کے حساب سے بہت سستی بیچ دی، جو 2.25 ارب کی تھی وہ آپ نے 28 کروڑ میں بیچی، اور پھر 2 کروڑ پہ پاکستانی خزانے میں جمع کرائے، جو کہ 10% بھی نہیں بنتے۔ تو وہ جو سناتے تھے نا کہ ہم تو 50% دیتے ہیں اور 20% دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار، کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو 2 کروڑ پہ جمع کرائے ہیں، اور اب تو خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور وہ ہیں فیصل واڈا صاحب۔ فیصل واڈا صاحب نے بتایا ہے کہ وہ شہزاد اکبر کے خلاف تھے، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے نا، 50 ارب روپے لوٹے ہیں جو حکومت پاکستان کے عوام کے 50 ارب روپے انگلینڈ کی حکومت نے ہمیں دے دیے، اور ہم نے اپنے حکومتی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے ملک ریاض صاحب کو دے دیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اور شیریں مزاری ہم دونوں نے اس کی مزاحمت کی تھی کیبنٹ میں، اور فواد چودھری صاحب بھی اس کے خلاف بولے تھے، لیکن انہوں نے ایک بند لفافے پہ سائن کرائے اور وہ یہ جا اور وہ جا کھا پی گئے۔ ظاہر عمران خان صاحب کو نہ بتایا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، باقیوں کو تو دھمکی دی جا سکتی تھی، ڈرایا جا سکتا تھا، کوئی گولی کرائی جا سکتی تھی، خان صاحب کو تو بتایا ہوگا نا کہ کیسے ہو رہا ہے۔ جناب 50 ارب روپیہ لوٹا گیا اس ملک کا، اس قوم کا، اور وہ جو ان کے حامی ہیں نا دانشور، وہ کہتے ہیں ایک گھڑی کے علاوہ آپ کو کچھ ملا ہی نہیں۔ وہ عمران ریاض صاحب ہیں، بڑے ویلاگس کرتے ہیں، ہر روز ٹویٹ کر دیتے ہیں، آج بھی انہوں نے کیے ہوئے ٹویٹ، وہ کہ جی ایک گھڑی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ او بھائی جان یہ 50 ارب روپے کہاں سے جائیں، کہاں جائیں گے؟ یہ کیوں نہیں نظر آتے، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ لیکن بس ٹھیک ہے، اپنی اپنی محبت، آپ محبت نبھائیں، عمران خان صاحب کی محبت نبھائیں، لیکن اس میں ملک کو نقصان نہ پہنچائیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اور دوسرا فیصل واڈا صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے، وہ جو میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب نے بتایا تھا نا کہ وہ ڈی جی سی کو ملے تھے جا کے، جنرل فیصل نصیر کو، عمران خان صاحب کی ریکویسٹ پر۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کی ریکویسٹ پر ہی، فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں کہ جنرل فیصل نصیر سے ملا تھا۔ فیصل واڈا صاحب کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ظاہر ہے وہ کراچی میں رہے تھے، فیصل واڈا صاحب سے اس حوالے سے بھی ان کے پرانے اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے ریکویسٹ کی کہ عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ جنرل فیصل نصیر نے کہا اوکے میں مل لیتا ہوں، لیکن مجھے اپنے باس سے اجازت لینی پڑے گی، اور وہ اجازت کے پروسیس میں تھے، اور یہاں پر عمران خان صاحب کے دوستوں نے ان کے کان بھرے اور انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے ان کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، اور پھر ڈراپ سین ہو گیا۔ ظاہر ہے پھر کس بات کی ملاقات، وہ جو ہے نا آپ کے سلمان صاحب وہ جو سنگر ہیں، وہ تو بعد میں بھی کہتے رہے، مطلب یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد بھی ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں فیصل نصیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں ملنا چاہیے، ہمارے ساتھ مل کر بات کریں۔ اور بھائی آپ کا کپتان، آپ کی پارٹی کا لیڈر ان پہ قتل کے الزامات لگا رہا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے مل لیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے بھی وہ کنفرم کر دیا ہے کہ میں ان سے ریکویسٹ کرنے گیا تھا عمران خان صاحب کی درخواست پہ، اور پھر وہ ملاقات نہیں ہو سکی لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک اور انہوں نے اہم بات کی، وہ لانگ مارچ کے بھی خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے سکتے ہیں ویسے ہی ادروائز بھی، تو پھر یہ لانگ مارچ کی کیا ضرورت ہے؟ تو لانگ مارچ تو ویسے ہی ختم ہے۔ اب خان صاحب نے اس کی تاریخ دے دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو، ہفتے والے دن 19 تاریخ کو میں تاریخ دوں گا کہ ہم نے کب اسلام آباد جانا ہے، پنڈی پہنچنا ہے۔ تو یہ تاریخوں کی تاریخ یہ 25 مئی سے چل رہا ہے واقعہ، جب وہ لانگ مارچ لے کے چلے تھے حقیقی آزادی کے لیے، اور وہ حقیقی آزادی کیسے ملے گی؟ وہ ملے گی چندے سے، وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ سے صبح ڈسکس کروں گا۔ تو اس حقیقی آزادی کے لیے جو مارچ 25 مئی سے شروع ہوا تھا، اس کی تاریخ دینے کی تاریخ دے دی ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ ہفتے والے دن تاریخ دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، ہفتہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کیا تاریخ دیتے ہیں، اور تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ شکریہ۔